Good evening, all. I'm Fahim Khatak. I'm a civil servant and currently मेरी पोस्टिंग LTO इस्लामाबाद में FPR। मेरे साथ मेरे कोलीग हैं इमरान यूसुफ और ये भी डिप्टी कमिश्नर हैं और करंटली कराची में पोस्टेड हैं। हमारी ये डिस्कशन आज की थी मुल्की टैक्स के निज़ाम पर एतमाद का फुक़दान। हमारे सीनियर हैं आमिर इलियास साहब, उन्होंने ये डिस्कशन कैरी करनी थी, वो नहीं आ सके, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन हो जाए। और इसके स्टार्ट में अगर आपकी तरफ से इनिशिएट होगा कोई सवाल, या अगर आप चाहते हैं कि हम पहले इसके बारे में कोई डिस्कशन कर लें, तो दैट इज़ एन ओपन हाउस सजेशन आप हमें दें और हम उसके मुताबिक कैरी करते हैं। टैक्स के निज़ाम पे फुक़दान की, उसमें जो हमारी सर्विस या तजर्बा इस डिपार्टमेंट में है, वो हमसे टैक्स पेयर या जो टैक्स गुज़ार हैं उनकी सबसे पहली बात तो ये होती है कि जनरल परसेप्शन हमारी कि हम जो टैक्स देते हैं वो हम पे नहीं स्पेंड होता, हम पे ख़र्च नहीं होता, और हुकूमत को वो ये समझते हैं कि उसका हक़ नहीं है कि हमसे वो टैक्स ले सकें, हमारी अर्न मनी ले सकें जो कि हम पे स्पेंड नहीं हो रही। ये वो चीज़ है जो हम रोज़मर्रा की अपनी दफ्तरी मसरूफियात में फ़ेस करते हैं, या और शो करता है ये टैक्स पेयर्स का हमारी हुकूमत के या हमारे टैक्स के निज़ाम पे अदम एतमाद। और उसकी रीज़न इसी सवाल में ही है, इसी आर्गूमेंट में ही है पोशीदा कि उन्हें वो टैक्स नज़र नहीं आ रहा, वो पैसा नज़र नहीं आ रहा उनके ऊपर ख़र्च होते हुए। हेल्थ के निज़ाम की अगर हम बात करें, एजुकेशन के निज़ाम की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो ये वो रीज़न हैं जहाँ पे स्टेट फ़ेल होती हुई नज़र आती है। और जब स्टेट फ़ेल होती है तो नेचुरली उनके जो स्टेट का कोई नुमाइंदा उनके सामने मौजूद है हुकूमत का, तो वो यही सवाल हमसे सबसे पहले करेंगे। एक तो ये मुझे जो प्राइमरी या बुनियादी सबब नज़र आता है वो ये है। इस पर अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा इंट्रोडक्शन सर ने कराया। इमरान यूसुफ मेरा नाम है एंड FBR में डिप्टी कमिश्नर कराची पोस्टिंग है। इसकी मेन वजह तो इसमें जब मैं देख रहा था मुल्की टैक्स के निज़ाम पर एतमाद का फुक़दान, तो मैं इसका स्कोप तय करने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये इसे हमें रिस्ट्रिक्ट रखना है टैक्स कलेक्शन के सिस्टम तक कि लोग उस सिस्टम को उस पर वो ट्रस्ट नहीं करते, या हमें ओवरऑल लोग टैक्स क्यों नहीं देना चाहते, यानी इसका स्कोप बढ़ाना है और वहाँ तक लेके जाना। अगर हम इसका स्कोप बढ़ा लें और हम ये भी बात करें कि लोग टैक्स क्यों नहीं देना चाहते, तो उसमें प्राइमरी रीज़न वही है जो सर ने बताई है, फ़हीम साहब ने, कि एक्सपेंडिचर साइड से लोग डिससेटिस्फाइड हैं। जिन सहूलियात के लिए या जिस नाम पर, या अगर हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन के बैकड्रॉप में देखें तो दो तरफ़ा मुआहदा है कि हुकूमत टैक्स लेगी और टैक्स के बदले में कम से कम बेसिक अमेनिटीज़ लाइक जो हमारी लॉ एंड जस्टिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी है, और उसके बाद हेल्थ है, एजुकेशन है, कम से कम इन चीज़ों को सिक्योर करेगी। उससे अगली फैसिलिटेशन तो वो तो उसको तो आप छोड़ें, वो तो उसका एक अगला लेवल है। तो उसमें हुकूमतें पिछले 75 सालों में ना सिर्फ नाकाम रही हैं, बल्कि शायद वो इसे इस तरह से प्रायोरिटाइज़ भी नहीं कर सकी। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुझे नहीं पता ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मैंने जब मैं यहाँ पर हेडक्वार्टर में था तो 1.5 साल मैंने कौमी असम्बली में ड्यूटी की है। तो सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है, और प्लस फाइनेंस एंड रेवेन्यू एंड प्लस बट दैट्स फाइनेंस आई गेस, और प्लस ये कि सेशन होता है तो उसमें भी
اسے بھی کور کرنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے آفیسرس گیلری میں کہ کیا ہو رہا. تو اس اینگل سے کوئی چیز سامنے نہیں آئی کہ کوئی ڈسکشن ہو رہی ہو کہ ہمیں کیسے اس سے اگر ہم ٹیکس لے رہے ہیں تو اس کو ہم نے ورتھ کیسے بنانا ہے کہ لوگ ٹیکس دینے پر راضی ہوں. اینڈ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب عمران خان صاحب نے بلایا تھا تمام چیف کمشنرز کو, تو چیف کمشنر حضرات 23 چیف کمشنرز ہیں پاکستان میں, وہ وہاں پر بیٹھے اور جا کے جب سوال یہ ہوا کہ دیکھیں لوگ تو ٹیکس دینا چاہتے ہیں, پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں, وہ اتنی زکوٰۃ خیرات دیتے ہیں, تو آپ کی وجہ سے وہ ٹرسٹ نہیں کرتے, اور وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس مین آر بیسیکلی دا ریزن دیٹ وی آر ریلیکٹنٹ فرام پیئنگ ٹیکس, reason being that once we visit their office or once we are in touch with the collector and after that then there are problems. تو اس پر ہمارے چیف کمشنر تھے, غالباً غضنفر ان کا نام تھا, غضنفر صاحب تھے, ریٹائر ہو گئے. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ سر ان فیکٹ وہ آپ کو ٹیکس نہیں دینا چاہتے, اٹس ناٹ اس اٹس یو. تو they don't have trust in the government and that's the reason that they don't want to pay taxes. So we are the interface, rather we are bearing the brunt of the inefficiencies of the spending side. اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی لوگوں کو ہمیں انہیں نصیحتیں اور لیکچر ہمیں وہ سارے ان کے سننے بھی پڑتے ہیں اور آگے انہیں پیسیفائی بھی کرنا پڑتا ہے. تو ایک تو پرائمری ریزن تو اس کی یہ ہے. اب اس سے آگے ہم اس کے موڈز ڈسکس کر سکتے ہیں, اس کے پروسیس ڈسکس کر سکتے ہیں کہ حکومت کیا نہیں کرتی, اسپینڈنگ سائڈ کیا نہیں کرتی, اور یہ جتنی ہم کرپشن کی جو یہ ہوش ربا داستانیں سنتے ہیں, اگر آپ ان کا انیلسس کریں, آپ میں سے کوئی بھی کسی دن اس کا انیلسس کر لیں, تو 99% آف دا ٹائمز یہ آپ کو ایکسپینڈیچر سائڈ سے ملیں گی. یعنی وہ لوگ کرپشن کرتے ہیں جو اس کو سپینڈ کر رہے ہیں. تو ٹیکس کلیکٹر اس کے اندر کرپشن نہیں کر رہا ہوتا, یا وہ اسے کوئی خرد برد نہیں کر رہا ہوتا, وہ اس طرح سے اس کو ملکی خزانے میں پہنچا دیتا ہے. پلس اگر اس سے ہٹ کے ہم بات کریں تو دوسری ریزن اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ جو ٹیکس کی کلیکشن کا نظام ہے, یعنی if you restrict to this topic and if it means this, یہ میری اپنی انٹرپریٹیشن, تو اس کی کمپلیکسٹی بھی ایک ایشو ہے, اور اس کی یعنی وہ اتنا فرینڈلی نہیں ہے جتنا فرینڈلی اس کو ہونا چاہیے. اور وہ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ وہ ہمارے ملک میں, اور ہمارے ملک میں تو میرا خیال ہے وہ جیز اور ٹیلی نور بھی اتنے فرینڈلی نہیں ہیں, حالانکہ وہ ایک پرائیویٹ چیزیں ہیں اور وہ ہمیں سروس دے رہے ہیں, ہم انہیں ان کے پیسے دے رہے ہیں. تو اس پیرامیٹر پر اگر میں ایف بی آر کا انالیسس کروں تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے کم انفرینڈلی ادارہ اسے میں کہوں تو میں کہہ سکتا ہوں. بٹ کمپلیکیشن کی جہاں تک ہم اس کی کمپلیکسٹی کی بات کریں تو یو ایس میں مور دین 32 فارمز آف ریٹرن ہیں, جو گوشوارہ ہے اس کے 32 سے زیادہ اقسام ہیں, جبکہ ہمارے پاس اس کی 3 میرا خیال ہے اس کی اقسام ہیں. ایک ہم سیلریڈ کے لیے لیتے ہیں, ایک بزنس انڈیویجول کے لیے, اور ایک جو کمپنیز کے لیے. تو اس میں کوئی ٹیلر میڈ اس طرح سے, یعنی مختلف نوعیت کے بزنسز ہیں جس طرح سے, تو اس حساب سے ہمارے پاس ابھی وہ گوشوارہ نہیں ہے. ہم اس کو تھیوریٹیکل لیول پر اسے ڈسکس کیا جاتا ہے, بٹ ایز وی لیگ بیہائنڈ ان ایوری ادر تھنگ. تو یہی چیز ہے ہمارے ٹیکس کے بارے میں. تو اس میں ایک عام آدمی جو ایک سبزی فروش ہے, پھل فروش ہے, باہر کھڑا ہوا, وہ اگر ٹیکس بھرنا چاہتا ہے تو اس کو اگر آپ ٹیکس کا نام کہیں, یا ایک شاپ کیپر کو ٹیکس کا نام کہیں, تو اس کے ذہن کے اندر وکیل آئے گا, اس کے ذہن میں بڑے بڑے فارمز آئیں گے,
اور ٹیکس کلیکٹر کے دفتر کے چکر اسے نظر آئیں گے. پھر اسے لگے گا جب وہ ادھر جانے لگے گا تو پہلے گیٹ پہ اسے گارڈ روک دے گا, اب کدھر جانا ہے, کیوں جانا ہے, لائک دیٹ. تو اس میں آن دی ادر ہینڈ اگر ہم یو ایس میں یو کے کی بات کریں تو وہاں پر میں سیب لے رہا تھا, ایک بار میں ٹریننگ پر گیا, پری سی ایس ایس بات. تو سیب اس نے بالکل ایسے جیسے ہمارے یہاں پر وہ ریڑھی پہ رکھ کے بیچتے ہیں تو وہ بیچ رہے تھے. تو وہ اسکیل تھا, اسکیل سے وہ وائر جا رہی تھی پیچھے شاپ میں. تو میں نے کہا یہ وائر کیا ہے, تو اس نے کہا دس از ٹیکس وائر. تو ٹیکس کلیکٹر نوز کہ میں کتنا بیچ رہا ہوں کیا نا, تو میرا ایک NTN ہے, میں اس کے اوپر یہ سارا سیلنگ کرتا ہوں. اور اس ہمارے پاس HMRC کے لوگ جہاں آئے تھے ہیڈ کوارٹر میں آج سے 4 سال پہلے ٹریننگ کے لیے, ہر میجسٹریز, ریونیو اینڈ کسٹمز, تو نو آئی تھنک یو کے کی جو ٹیکس ایجنسی, یس, اور UK کے جو ٹیکس کلیکٹرز ہیں, اور اب میرے خیال ہے ہز میجسٹی ہو گئے ہوں گے, تو بٹ ہز میجسٹیز ریونیو اینڈ کسٹمز. تو انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ وی ہیو 72 ڈفرینٹ پیرامیٹرس. ہم اس کے اوپر اپنے ٹیکس پیئر کو اینالائز کرتے رہتے ہیں, اور ہماری بیسک پریمائز یہ ہے کہ آر ٹیکس پیئر از ناٹ اے تھیف, آر ٹیکس پیئر از ناٹ اے فراڈسٹر, اور وہ کوئی ٹیکس چور نہیں ہے. ہم اس کو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ٹیکس پیئر از کمپلائنٹ. تو 72 ڈفرینٹ پیرامیٹرز پر ہم اسے چیک کرتے رہتے ہیں, اور اس کے اندر اگر اس کے 20 پیرامیٹرز بھی وائلیٹ ہو رہے ہیں تو آل وی ڈو از دیٹ وی سینڈ ہم اے نوٹس کہ یہ چیز ہے, یہ اس طرح سے ہے, اور ہمارے خیال میں اسے اس طرح ہونا چاہیے تھا, تو آپ اسے ریوزٹ کر لیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو ایکسپلین اٹ ٹو اس, یو ڈونٹ ہیو ٹو کم ٹو آور آفس, یو جسٹ ریوزٹ اٹ. اف یو آر شیور کہ اٹ از فائن دین بی اٹ, لیٹ اٹ بی لائک دیٹ. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے تو اسے آپ امینڈ کر دیں. اور پھر ہم کسی کو اگر وہ 72 پیرامیٹرز میں سے اگر کوئی بہت ہی کی پیرامیٹرز کو وائلیٹ کر رہا ہے تو وی سلیکٹ ہم فار آڈٹ. اور دین دیر از اندر اسٹوری کہ فار آڈٹ ہمارے پاس کتنا فنڈ ہے فار ون آڈٹ, اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں یا کیسے, وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے وہاں پر ان کا جو آڈٹ کا میکینزم ہے. تو اس سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ہم بچتے رہیں. آن دی ادر ہینڈ ہم ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا نظام, ہم ٹیکس پیئر کو چور سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کا بیسک پیراڈائم یہ ہے کہ ٹیکس پیئر از اے فراڈ, اور اس کو سامنے رکھ کے آپ 2 لاکھ لوگوں کو سلیکٹ کر لیتے ہیں فار آڈٹ. وہ پھر جس طرح سے آڈٹ ہوتا ہے ظاہر ہے ٹائم باؤنڈ بھی ہوتا ہے, اسے پھر کمپلیٹ بھی کرنا ہوتا ہے, تو اس کے بڑی باتیں جو میرے خیال یہاں پر نہیں ڈسکس ہو سکتی. تو آئی مین اٹس سارٹ آف کوئی اتنی فروٹفل ایکسرسائز نہیں رہتی, نہیں ہوتی, کاسٹ افیکٹو نہیں ہوتی. تو اس سے ریونیو کمپرومائز ہوتا ہے, یا اس سے پھر لوگوں کے اندر مزید ایک جو ایک وہ نیگیٹو ان کا امپریشن ہے وہ بھی بڑھتا ہے, اور پلس اس سے جو ہماری ریپیوٹ ہے, جو بلکہ جو ریٹ ہے وہ بھی اس سے ڈیمینش ہوتی ہے. تو یہ اس کی ایک یہ ریزن بھی ہے کہ اگر ہم اس کی کمپلیکسٹی کو دیکھیں تو دیر آر کمپلیکسٹیز ان دی ٹیکس سسٹم, بٹ دے آر ایوری ویئر. لائک آپ اگر سپوز اپنے ڈاکومنٹس, آپ کا CNIC ہے, آپ کسی جگہ جمع کرائیں تو آپ سے یہ کہا جائے گا اس کی اٹیسٹڈ کاپی لائیں. اب آج کے دور میں یہ اٹیسٹڈ کاپی کیا ہوتی, میں تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی, چونکہ ہم خود اٹیسٹ کرتے ہیں لوگوں کے کاغذ, وہ لے کے آتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ آپ کا پاسپورٹ ہے, یہ اس کی فوٹو کاپی ہے, تو اس میں اٹیسٹ کیوں کر کے, کہتے ہیں نہیں وہ مانگ رہے ہیں سر آپ کر دیں. تو اسٹرکچر اس طرح سے ہے. تو اسی طرح سے ٹیکس کا نظام از نو ایکسیپشن. تو یہ اس کی دوسری ریزن ہے. اینڈ مزید یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی باتیں جو ہم کمپیریزن کر رہے ہیں, جب ہمارا پیرامیٹر ایشیا میں بھی اگر ہم رکھیں, میں چونکہ اس معاملے کو اس طرح دیکھوں گا کہ گلاس از ہاف فل,
اس ٹاپک پہ عام لوگوں کی رائے ملکی ٹیکس کے نظام پہ شاید نیگیٹو ہے، لیکن اس نیگیٹیوٹی میں جب آپ ان سے ڈسکس کریں، ایک ٹیکس پیئر سے آپ بات کریں، ایک اچھا ٹیکس پیئر ٹیکس کمپلائنٹ ہوگا، وہ ٹیکس جمع کرے گا۔ ایسے لوگ جو ٹیکس نہیں دے رہے، جو این ٹی این پہ نہیں ہیں، وہ بھی ہمیں یہی بات کریں گے کہ جی ہم ٹیکس دیتے ہیں، ان کا این ٹی این نہیں ہوتا، وہ دے آر انڈر دی امپریشن کہ جو ہم نے صابن لیا، موبائل کا کارڈ لیا، وہ ہمارا ٹیکس تو جا رہا ہے، اس کے بدلے میں ہمیں کوئی ڈیلیوری نہیں ہو رہی۔ میرا اس پہ کاؤنٹر آرگومنٹ ٹو بی ڈیولز ایڈوکیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بیمار ہوں گے، بچہ آپ کا بیمار ہوتا ہے، آپ خود کسی بیماری سے گزرتے ہیں، دے وڈ پریفر ٹو گو ٹو اے پرائیویٹ ڈاکٹر، ایوننگ میں جائیں گے، اس کی فیس بھی دیں گے، وہ بادر نہیں کریں گے سرکاری اسپتال کو وزٹ کرنے میں۔ سرکاری اسپتال میں آج بھی جیسی بھی حکومت ہوگی، آپ کو پرچی 5 روپے کی ملے گی، وہ آپ کو 1000 روپے چارج نہیں کرتے۔ ایشو وہاں پہ صرف یہ ہے کہ آپ کی پاپولیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ حکومتی اداروں کی اب وہ سکت نہیں ہے، ان کی کیپیبلٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ اتنی زیادہ پاپولیشن کو کیٹر کر سکیں۔ تو اس کا یہ مطلب کہیں بھی نہیں ہوتا کہ آپ جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ مس یوز ہو رہا ہے، یا جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ استعمال نہیں ہو رہا۔ انفراسٹرکچر بڑا ہے، پاپولیشن کی انکریز کے ساتھ حکومتی ادارے یا وہ جو ایمینٹیز آپ نے جو بات کی ہے وہ شاید ان کو پوری طرح کیٹر نہیں کر سکتی، لیکن اس کا وہی بات ہے کہ چونکہ حکومت کا یا ملک کا فیس ہم ہیں جو کہ ٹیبل کے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ٹیکس جمع کر رہے ہیں، ولن تو ہم تبھی بن جاتے ہیں جب ہم ٹیکس کلیکٹر کا نام آ جاتا ہے۔ تیسری چیزیں اس پہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جو سب سے زیادہ عدم اعتماد کا شکار ہے وہی سب سے بڑا ایویڈر بھی شاید ہو، اور ایوائیڈنس بھی اسی کی طرف سے ہو۔ ایک اچھا ٹیکس کمپلائنٹ ٹیکس پیئر کہیں بھی بادر نہیں کرے گا۔ تیسری چیز جو آپ نے یہ فیسیلیٹیشن کی کہی ہے، میری نظر میں پچھلے 1 دہائی میں جتنی بہتری ٹیکس کے نظام میں آئی ہے پاکستان میں وہ آپ نہیں سوچ سکتے۔ پیپر لیس انوائرمنٹ ہو، کریڈیبلٹی کا ایشو ہو، چیکس اینڈ بیلنس کا ایشو ہو، مس یوز آف ٹیکس اتھارٹیز یا ٹیکس کے نظام کا غلط استعمال، یہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو ٹیکنالوجی کے استعمال سے ود ان ڈپارٹمنٹ سٹیپ سے کافی بہتر ہوئی ہیں۔ درمیان میں جو کہیں اگر یہ مسئلہ ہے تو وہ آگے ہی کا ہے، کئی لوگ ہمارے پاس آئیں گے کہ جی ہم پہ ٹیکس غلط لگ گیا، تعلق واسطے والا کوئی آدمی آئے گا، آپ جب ڈگ آؤٹ کریں گے پتہ چلے گا کہ جی اس کا کوئی ایکسائز کا جو کہ پروونشل سبجیکٹ ہے کوئی ٹیکس لگا ہے، پروونس والوں نے لگایا ہے، لیکن اس کے لیے وہ ٹیکس ہے، اسے نہیں پتہ کہ وہ ایکسائز کا پراپرٹی کا کوئی انسپیکٹر ہے، وہ اسے ریلیٹ ایف بی آر سے یا نیشنل لیول پہ جو ٹیکس کلیکٹنگ اتھارٹی ہے اس سے کرے گا۔ ٹی ایم اے والوں نے اسے کوئی فائن کر دیا ہے، وہ اس کے لیے ٹیکس ہی ہے۔ پرائس مجسٹریٹ نے اسے کوئی فائن کیا ہے، وہ اس کے لیے ٹیکس ہی ہے۔ تو چونکہ ہم ایک نیشنل یا فیڈرل سبجیکٹ ٹیکس کلیکشن کی بات کر رہے ہیں تو وہ آگے ہی عام لوگوں میں ہماری طرف سے بھی کمی ہے۔ ایک اپروچ جو ہوتی ہے عوامی آگہی مہم ہے یا میڈیا کا استعمال، آج کل سوشل میڈیا بہت زیادہ لوگوں کی پہنچ میں ہے، تو اس کے ذریعے اس طرح کی ڈسکشن سے میرے خیال میں یہ جو فقدان ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اسباب میں مطلب ایک جو ڈائلیما ہے پاکستان کا وہ یہ ہے کہ ایک اچھے سے اچھا پڑھا لکھا آدمی بھی، ایک اچھا ورکنگ آدمی بھی، اس کو یہ نہیں آئیڈیا ہوگا کہ اس کی ایز اے سٹیزن رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایک فائلر بن جائے۔ ٹیکس فائلر بنانے کے لیے ان کے ذہن میں پہلے آئے گا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وی آر سپوز ٹو پے مور ٹیکس، جبکہ یہ بیسیکلی ایک فیسیلیٹیشن کا ذریعہ بھی ہے۔ ایک آدمی جو ٹیکس پیئر ہے اگر اس کا کوئی ٹیکس اوور اینڈ ابو کٹا ہے وہ ریفنڈ لے سکتا ہے۔ یہ کنسیپٹ ہے جو کہ عام افراد کو اس کا نالج نہیں ہے۔ دوسری بات پھر ہماری چونکہ انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے، اس کی وجہ سے بھی عدم فقدان میں ایک جو عمران آپ نے بات کی تھی کہ ہر آدمی سیب بیچنے والا بھی ایک ڈیولپڈ کنٹری میں اسیس ہو رہا ہے اور اسے پتہ ہے کہ وہ نہیں بچ سکتا۔ ہمارے پاس ایک بڑا یہ اس کا نظام پہ عدم اعتماد کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ایک آدمی آئے گا، اسلام آباد کی کسی مارکیٹ سے لے لیں، پنڈی میں پوسٹنگ رہی ہے، وہ یہ کہے گا کہ جی آپ نے مجھے بلا لیا ہے، میں آڈٹ کروا رہا ہوں یا میں اپنی ٹیکس ریٹرن دے رہا ہوں۔
4 دکانیں چھوڑ کے 5واں آدمی نہیں دے رہا. اس کی وجہ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس عدم فقدان کی. اور اس معاملے میں اگین وہی بات ہے, میں اس کو سادہ سی مثال سے کروں گا کہ 1995 میں سروس 2011 سے شروع کی تھی. جس یونٹ میں میری پوسٹنگ تھی اس کی پاپولیشن, ٹیکس پیئرس کی پاپولیشن 50,000 تھی, اور اس وقت سٹاف اور سارا جو حکومت کا آپریٹرس تھا وہ 15 لوگوں کا تھا. 2011 میں پاپولیشن 85,000 تھی اور سٹاف 2 تھے. اب وہ آدمی جو 50,000 لوگوں کے لیے 7 سرکار کے لوگ کام کر رہے ہیں یا ان پہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, آڈٹ کر رہے ہیں, انفورسمنٹ کر رہے ہیں, جو بھی ٹیکس کے آگے آپریٹرس ہیں, وہ بڑھ گئے ہیں, 85,000 ہو گئے ہیں, لیکن سرکار کی جو انٹریکشن ہے یا سرکار کی جو پہنچ ہے وہ کم ہو کے 2 پہ آ گئی ہے. اس کی وجہ سے یہ مطلب نیچرل ہے کہ آپ کی طرف سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز مس ہوگی, یا آپ کی اتنی ایبلٹی, اتنی کیپیبلٹی نہیں بن سکتی کہ آپ ہر ایشو کو ایڈریس کر سکیں. اس کی وجہ سے لوگوں کا ایک عدم اعتماد مزید بڑھ جاتا ہے. اس میں جیسے سر نے بات کی ہے, ایک تو سٹارٹنگ فرام وین اٹ کمز ٹو ٹیکس ہمارا ہم یہ ایک نیگیٹو کونوٹیشن بن جاتی. میں صادق آباد تحصیل ہے پنجاب کی, ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کی, تو اس تحصیل میں آئی واز پوسٹڈ ایز اے سی انکم ٹیکس. تو وہاں پر کچھ ہم نے وہاں کی غلہ منڈی, اور ایٹ دیٹ ٹائم صادق آباد واز دی ریچسٹ تحصیل آف پنجاب. although it's remote, it's the last تحصیل آف پنجاب, اور اس کے آگے پھر وہ سندھ شروع ہو جاتا. لیکن وہ کراس روڈز پر ہے, بلوچستان سے بھی لوگ کشمور کے راستے وہاں پر آتے ہیں, مرید شاخ سے جو گدو بیراج کو کراس کرتے ہیں, اور سندھ سے بھی لوگ وہاں پر آتے ہیں, پلس پنجاب کو بھی لگتا ہے. تو 3 صوبے وہاں پر ان کا ایک وہ کراس روڈ بنتا ہے. اینڈ اگر کوئی لورا لائی میں ہے یا کوئی بندہ اگر سکھر میں ہے اور مورو میں ہے, مورو سے لے کر بہاولپور تک, اسی طرح سے لورا لائی سے لے کر اگین بہاولپور تک, پلس ڈی جی خان سے اگر لوگ ہیں تو ان کو سب سے بڑا شہر صادق آباد ان کے لیے ہے. وہاں پر ڈاکٹرز اور اس طرح کی فیسلٹیز موجود ہیں. تو وہاں پر غلہ منڈی وہاں کی بہت زیادہ بزنس کرتی ہے. جس سال میں وہاں پر پوسٹڈ تھا تو وہاں کی نیشنل بینک برانچ وہ پنجاب میں سب سے زیادہ بزنس کرنے والی برانچ تھی, انہیں ایوارڈ ملا تھا اس سال میں. غلہ منڈی کے اندر ٹیکس پیئر 9, اور وہ بھی ٹیکس کیا, بی ٹی ایل, بلو ٹیکسیبل لمٹ, کہ ہمارا 3,50,000 بچت ہوئی ہے یا اس طرح سے, تو ہمیں تو کچھ نہیں بچ رہا, اور اگر ان کو بلائیں تو وہ مستحق زکوٰۃ معلوم ہوتے ہیں. تو بات اس طرح کی کرتے ہیں. اب ہم نے انہیں تھوڑا سا انہیں ریکویسٹ کیا, اینڈ دین وی یوزڈ آر انفورسمنٹ ٹولز, تھوڑا انہیں لے کر آئے ہم ٹیکس نیٹ میں. تو احتجاج سڑکوں کے اوپر شروع ہو گیا, لوگوں نے کچھ نعرے بازی شروع کر دی. تو شام کو وہاں پر ہم 3 افسر پوری تحصیل میں تھے, ایک اے سی ایڈمنسٹریشن والا, ایک اے ایس پی تھا, اینڈ 3rd اے سی انکم ٹیکس. تو بات چل رہی تھی کہ دیکھیں اے سی صاحب بتا رہے تھے ایڈمنسٹریشن والے کہ دیکھیں لوگ میرے حق میں وہاں پر ایک جم خانہ بنا ہوا ہے, رادر دیٹس اے کلب, صادق کلب, تو وہاں پر دیکھیں پوسٹر لگائے جا رہے ہیں, تو مجھے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, لوگ میرے حق میں جلوس نکالتے ہیں اور آپ کے خلاف نکالتے ہیں. تو اب پوائنٹ اس میں یہ تھا, میں نے انہیں یہ بتایا کہ آپ اگر ایک 2,000 روپے کا پانی کا ٹینکر ہے, وہ سڑک پر آپ صبح چھڑکاؤ کرا دیں تو لوگ کہیں گے واہ کیا بات ہے, کیا بات. اور وہ 2,000 جب میں آپ کو کلیکٹ کر کے دیتا ہوں تو میرے خلاف آ جاتے ہیں کہ اس نے نکال لیے ہیں پیسے ہماری جیب سے. تو اس احتجاج کو میرا میرٹ سمجھنا چاہیے. اگر لوگ میرے خلاف یہاں پر بات کر رہے ہیں تو اٹس اے میرٹ فار اے ٹیکس کلیکٹر, وہ ایک اچھا ٹیکس کلیکٹر ہے. اب
یہ تو اس کا بیسک پریمائز ہے کہ یہ ہے ایک نیگیٹو کونوٹیشن ہمارے ملک میں. پھر اس میں یہ سسٹم کی کمپلیکسٹی آ جاتی ہے اور پھر جو اسپینڈنگ سائڈ کی ارریگولیرٹیز ہیں ان تمام کا بوجھ بھی ہمیں اٹھانا پڑ جاتا ہے. اور میرا یہی خیال ہے کہ یہ 2-3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ دے آر ناٹ ریڈی. باقی آپ آڈینس سے پوچھیں کسی اور کو بھی کوئی سبب اگر کسی کے پاس ہے. ہاں بالکل بالکل. السلام علیکم سر, my name is Naib Wazir. I am from FATA, from University of Punjab, LLB first year student. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ ہم جو ٹیکس دیتے ہیں وہ تو اس لیے دیتے ہیں کہ اسٹیٹ ہمیں اس کے جب ہم اس اسٹیٹ کو ٹیکس دیتے ہیں تو اس مقصد کے لیے دیتے ہیں کہ وہ ہمیں ایجوکیشن دے, وہ ہمیں سیکورٹی دے, وہ ہمیں مطلب جتنا بھی تعلیم کا نظام ہے وہ ہمیں پرووائڈ کر دے. اس طرح جس طرح کے آرٹیکل میں لکھا ہے اور 25A آرٹیکل میں لکھا ہے کہ 5 سے لے کے 16 تک جتنے بچے اس کی تعلیم فری ہونی چاہیے, آرٹیکل میں لکھا ہے. اس طرح اگر وہ ایجوکیشن کا سسٹم دیکھے یا صحت کا سسٹم دیکھے تو پھر ہم ایک ٹیچر سنا رہا تھا ہمیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ 73 ٹیکسز از امپلیمنٹڈ آن ایوری سٹیزن آف پاکستان, 37 ایجنسیز میں کام کرتے ہیں. تو پھر اس کے باوجود ہم اتنا ٹیکس دیتے ہیں حکومت کو, تو پھر ہمیں سیکورٹی کیوں نہیں دیتے, پھر تعلیم کے نظام کیوں برباد ہے, پھر صحت کے مراکز کیوں برباد تباہ ہے. سر اس کے بارے میں کوئی ڈیبیٹ مطلب آپ اگر کر سکتے ہیں تو. دیکھو میں اس پہ پہلے بھی بات کی ہے. ایک تو مجھے نہیں آئیڈیا کہ 73 ٹیکسز لگ سکتے ہیں نام, میں مطلب میری نالج میں اتنے زیادہ ٹیکسز نہیں ہیں, ہونے چاہیے ویسے 73 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ گیپس بہت زیادہ ہیں. اور جو آپ کے سوال ہیں دیکھیں یہ وہ بیسک بات ہے عدم اعتماد کی جو میں نے بات کی تھی کہ یہ وہ سوال ہے جو ہر لے مین کرے گا, وہ کرے گا جو ٹیکس دے رہا ہے, وہ بھی کرے گا جو نہیں دے رہا. اس پہ اگین آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ سرکاری اسکولوں میں آج بھی ایجوکیشن فری ہے. بچے اسکول نہ جانا یا والدین کا بچوں کو نہ لے کے جانا, کئی سوشل امپلیکیشن, لڑکیوں کا فاٹا میں ایجوکیشن میں نہ جانا, کئی اس کی سوشل فائنینشیل ایشوز ہو سکتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس رفتار سے, میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ کا آپریٹرز ویک ہو گیا. کرمبل کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک یہاں پہ سیٹنگ کیپیسٹی 50 ہے اور یہاں پہ 100 پیپل آئیں گے تو 50 ول ڈیفینیٹلی بی ڈپرائیوڈ. اسٹیٹ اپنی پوری کوشش کر سکتی ہے. ایز اے ٹیکس کلیکٹر ہمارا پرائمری فنکشن, بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم ٹیکس لے کے جمع کروا دیں. پھر میرے کولیگ نے بات کی ہے کہ جو ایکسپینڈیچر سائیڈ ہے, جو سرکار کی طرف سے آپ کو اسکول دیتی ہے, ایجوکیشن, ہیلتھ یا سیکیورٹی دیتی ہے, یہ وہ ٹرانسفارم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. کئی جگہوں پہ ویک ہوگا, کئی جگہوں پہ بہتر ہوگا. وہ ایک ایسی ڈبیٹ ہے جس پہ آپ صبح سے شام تک کر لیں, آپ کو کئی فیکٹرز ایریا ٹو ایریا ڈیفرنٹ ملیں گے. ٹھیک ہے, میں پھر اگین آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ گلاس کو آپ فلی دیکھنا چاہیے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میرے جب 15-16 ایئرز اگو فاٹا کے جو دوست تھے, ان سے وہ ڈسکشن جب میری 2005-06 میں ہو رہی تھی, اب اگر میں ان سے وہ ڈسکشن کرتا ہوں تو وہ حالات وہ نہیں ہیں. سیکیورٹی بہتر ہے. میں مطلب یہ آؤٹ رائٹ اسٹیٹمنٹ ایک سبجیکٹو سی بات نہیں ہے, اس پہ ایموشنل ہونے والی بات بھی نہیں ہے. اگر آپ اس میں پازیٹیوٹی نہیں دیکھیں گے, آپ کو وہ لیک آف سیکیورٹی اسلام آباد میں بھی نظر آئے گی جو فاٹا والے فیل کرتے ہیں, اور ہم ایز اے پاکستانی سارے فیل کر سکتے ہیں. آپ کو اتنا ٹرسٹ اس سسٹم میں رکھنا ہوگا. مطلب اس میں یہ اسکول نہ جانا, اسکول میں بچوں کا نہ ہونا, ٹیچرز کا نہ ہونا, یہ کئی ایسے انتظامی امور ہیں جو کہ تھوڑی سی ایفرٹ سے حل ہو سکتے ہیں. جہاں پہ نہیں حل ہو رہے وہاں کی ایشوز یا وہاں کے ڈائنامکس کا اس سے ریلیٹڈ کنسرنڈ آدمی جواب دے سکتا ہے. اب اسی سوال کو میں آپ کی مطلب نا الٹ کرتا ہوں کہ پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ جب مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ میں کلیکشن لوں آپ لوگوں سے. ہمارا بیسک پریمیس, ہم آپس میں دوست کولیگز جو ڈسکس کرتے ہیں, ہمارا جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے یا ٹیکس کا نظام ہے, یہ ہمیں امپورٹ کر کے دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے,
یہ عام لوگوں کی بھی شاید نالج میں نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یونیورسل سیلف اسیسمنٹ اسکیم. کیا آپ اپنے آپ کو خود اسیس کرتے ہیں؟ انہوں نے ابھی صادقآباد کی اگزامپل دی. پنجاب کا بینک سب سے بڑی ٹرانزیکشن کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کے حقدار ہیں. ٹھیک ہے، بلینئرز ہوں گے، ملینئرز ہوں گے، ان سے ٹیکس نکلوانا ہمارے ہاتھ پہلی دفعہ ہی آپ نے باندھ دی ہیں کہ ہم آپ کو خود حق دے رہے ہیں کہ آپ 5 روپے کما رہے ہیں، 100 کما رہے ہیں، آپ نے ہمیں خود بتا دینا ہے. اس کے بعد پھر یہ ہماری اوپر، ہماری ایبلٹیز کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے. اور وہی بات ہے کہ اسٹیٹ کے ریسورسز اسپینڈ ہو رہے ہیں پاپولیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے، اسٹیٹ کی ریٹ یا اسٹیٹ کا آپریٹرس، اسٹیٹ کی مشینری ہٹ ہو رہی ہے کم ہونے کی وجہ سے. کیونکہ ہمارے ایف بی آر میں میرے خیال میں 95 کے بعد انڈکشن 25 ایئرس کے بعد ہوئی ہے، جس میں نئے سٹاف کو انڈکٹ کیا گیا ہے. جب ہماری ایکسیس نہیں ہوگی، ہمارے پاس پہنچ نہیں ہوگی، تو یہ کئی چیزیں ہم سے مس ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. سوال آپ کے جواب میں یہی دوں گا کہ ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ بیسک رائٹس ہیں، کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا گیا، ملنی بھی چاہیے. ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں. جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ جو جس چیز کا جتنا ذمہ دار ہے اس کو اس وقت تک، اس حد تک کوشش کرنی چاہیے. سر لاسٹ کوشچن. سر یہاں پر ڈیبیٹ ہو رہا تھا ان اکنامک کرائسس پہ. وہاں پر ایک ٹیچر نے سی ایس ایس پی ایم ایس والے سیول سرونٹ جو ہے نا اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ انگریز کا بنایا ہوا نظام ہے. شاید آپ کو اچھی پتہ ہو کیونکہ آپ تو ڈی سی صاحب ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ گورننس کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، یہ گورننس کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ صرف ڈنڈا استعمال کرنے کے لیے بنایا ہے، لوگوں پہ وہ زور سے لا امپلیمنٹ کرنا وغیرہ. آپ مجھ سے زیادہ بہتر. لیکن سر جی، وہ جب میں نے وہ اسٹڈی کیا تاریخ کو، تو پھر وہاں پر ضیاء الحق کے دور میں جب میں نے پڑھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ڈی سی از دا کنگ آف ڈسٹرکٹ. وہ مجسٹریٹ کا پاور بھی اسی کے پاس تھا، وہ کسی کو معاف بھی کر سکتا تھا، کسی کو سزا بھی دے سکتا تھا. لیکن پھر میرا تھوڑا آئیڈیا ہوا کہ شاید یہ ڈنڈی کے لیے بنایا ہوا. آپ کا کیا خیال ہے سر؟ آپ کو تو اچھا پتا ہوگا. تھینک یو. اچھا، یہ والا سوال انتظامی امور سے ریلیٹڈ ہے زیادہ، لیکن میرا اس پہ اگین مطلب کاؤنٹر آرگومنٹ کہہ لو. آج کل کے دور میں ہر چیز انفارمیشن، آپ کے پاس ڈیٹا ہے، انفارمیشن ہے، ہر چیز ہے. پورے پاکستان میں آپ مجھے کہیں یہ دکھا دیں کہ کسی ڈی سی صاحب نے، ٹھیک ہے، یا جو کنگ ہے، سو کالڈ کنگ، اس نے کسی کو پھانسی کے پندے سے چھڑا دیا یا کسی کو لگا دیا. نہیں ہو سکتا. اب تو بالکل بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ سول سروینٹ نیچرلی ہم نے انڈیپینڈنس کے بعد انہیریٹ کی ہے. وہ برٹش بیس تھی، اس وقت کے اس دور کے مطابق تھی. آج کل کا سول سروینٹ ہمیں سب سے پہلا لیسن جو ہے وہ پبلک ڈیلیوری کا ہے، پبلک ویلفیئر کا ہے، سروس ڈیلیوری کا ہے. ہمارے ایف بی آر میں آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتا رہا ہوں کہ پبلک اینی ٹیکس پیئر کین کم اینڈ وزٹ اینی ٹائم وداؤٹ ایون ٹیکنگ اپائنٹمنٹ. اور یہ انڈیویجول آفیسرز تک نہیں ہے محدود، ایز اے پورا ڈپارٹمنٹ، پورا محکمہ. یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کی نالج میں نہیں ہے. ادر دین دیٹ باقی جگہوں پہ شاید آپ کو سرکاری اسپتال میں، اسکول کے پرنسپل سے ملنے میں، ایون پولیس میں اگر کوئی کام ہے، کورٹ میں کام ہے، کچہری میں کام ہے، انتظامی دفتر میں کوئی کام ہے، وہاں پہ شاید آپ کو اتنی ایکسیس نہ ہو. ٹیکس کے معاملے میں میں سیفلی کلیم کر سکتا ہوں کہ اس سے اچھی ڈیلیوری نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. دوسری بات اس میں آپ نے یہ کی ہے کہ یہ شاید اس لیے بنایا گیا تھا کہ کنٹرول کریں. وہ کنٹرول اگر تھا بھی، اب آپ یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو لگا دیں، ٹک ٹاک ویڈیو بنا دیں، آپ کو کون چیک کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت نے ابھی بھی یہ نظام اس لیے بنایا ہوا ہے کہ کنٹرول کرے، تو پھر اس سے بیوقوف حکومت کوئی نہیں ہوگی. انہیں تو جو باقی کام کرنے چاہیے وہ کرنے چاہیے. فوکس موسٹلی ملکی جتنے ادارے ہیں نا، ایٹ لیسٹ ان کا فوکس اب کنٹرول نہیں ہے. پاپولیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ لمیٹیشنز کی وجہ سے سروس ڈیلیوری ڈیلے ہو سکتی ہے، نگیٹ ہو سکتی ہے، لیکن پرائمری فوکس پبلک ڈیلیوری ہے.
میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ایک آدمی آ رہا ہے کہ میں ولنگلی ٹیکس پیئر بننا چاہ رہا ہوں, آج سے 5-7 سال پہلے شاید اس کو اس کام کے لیے پیسے بھی لگتے, زحمت بھی ہوتی, 5-6-7 چکر بھی لگتے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ لوگ مائنڈ بھی کرتے ہیں, کرنا بھی چاہیے. ایک چیز اگر آ رہا ہے, آج ایٹ لیسٹ ٹیکس کا محکمہ آپ کو ایک دن میں ساری چیزیں وداؤٹ اینی کاسٹ پرووائڈ کر رہا ہے. تو جہاں پہ آپ اگر کرٹیسزم یا اتنا تنقیدی نقطہ نظر رکھتے ہیں تو وہاں پہ ان چیزوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے جہاں پہ امپرومنٹ ہوئی ہے, اور جہاں پہ امپرومنٹ ہے, گنجائش تو ہمیشہ رہے گی, امپرومنٹ کی گنجائش تو رہے گی. آپ نا 1985 کی بجائے 2018-2019 والی ہسٹری پڑھ لیں, مزید آپ کی نا. ہاں, ایف بی آر کی اپنی ہیلپ لائن ہے, اور آپ کو ایون اگر آر ٹی او یا کسی ٹیکس آفس وزٹ نہیں کرنا تو آپ اس ہیلپ لائن پہ کال کرتے ہیں, وہ اسی ٹائم جو ہے وہ جو ٹیکس کے ایکسپرٹیز لا کے یا سسٹم کے جو ٹیکنیشینز ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ آپ کا کر لیتے ہیں. اور اگر بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے یا ایکسپورٹ امپورٹ سے یا آپ کے موبائل کا یا اس کی رجسٹریشن کا, تو وہ جو ای میل ہے وہ ود ان 24 آور کنسرن آر ٹی او کو چلی جاتی ہے اور آفیسر آپ کا ایشو سالو کر دیتا ہے. تو یہ سر میرے خیال سے ناٹ ان مائی اون ایکسپیرینس کہ کہیں میں نے دیکھا ہو, یا آپ ایکسپیرینس کریں, آپ ایف آئی اے کی کمپلینٹ آپ آن لائن ڈالیں, آپ دیکھیں کتنا آپ کو رسپانس ملتا ہے, کتنا کوئک ملتا ہے, اور آپ کا ایشو ریزالو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. تو سر میرے خیال سے اسباب میں تو ہم لوگ بالکل نئی اسٹوری ہے سر ان کے لیے, چیلنجز آف اے ٹیکس کلیکٹر, یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. پاکستان میں تو دیکھیں 2% لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹس ہیں, اور لیس دین 1% ہیو کریڈٹ کارڈ اور اے ٹی ایم کارڈس, اور ٹیکس کلیکٹر سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ 20 ملین لوگوں سے جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کیا جائے. ایگزیکٹلی یہ شارٹ کمنگس ہیں. Sir, systematically and administratively you have explained it well. بٹ کلچرلی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مکسچر دیکھنے کو ملتا ہے ہماری سوسائٹی میں, جیسا کہ زکوٰۃ ہے, خیرات ہے, ٹھیک ہے, تو پیپل ایزیوم کہ مطلب وہ بھی جو ہے نا ایک ٹیکس ہی کی صورت ہے جو ہم دے رہے ہوتے ہیں, تو وچ از کانسٹیٹیوشنلی ناٹ پروفیشنل. تو اس کو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں, اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالے. اینڈ اندر تھنگ از ان دا کانٹیکسٹ آف کلاسز ان آور سوسائٹی, کہ ایک تو پور ہے, ایک ریچ ہے, اینڈ اور تیسرا جو ہے ویری ریچ ہے. اگر ہم اس کیٹیگری میں دیکھنے کی کوشش کریں تو جو ویری ریچ ہے, بینگ این ایف بی آر پروفیشنل, تو ان کا جو ٹیکس پیمنٹ میتھڈ ہے, یا وہ کر رہے یا نہیں کر رہے, اس پہ بھی ذرا آپ روشنی ڈالیں. تو آپ کا سوال جو پہلا پارٹ ہے اس میں جو کلچرل اسپیکٹ ہے اس پہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. کر نہیں سکتے سے مراد یہ ہے کہ میں ایک ایسا میرا کوئی فیلو پاکستانی جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ٹیکس نہیں دے رہا, زکوٰۃ دے رہا ہوں, اس سے میں آرگومنٹس کر سکتا ہوں, بات کر سکتا ہوں, اوپینین اسے دے سکتا ہوں. لیکن یہ وہ چیز ہے جو آپ اوور دی پیریڈ آف ٹائم ٹیکس ایجوکیشن اویئرنیس سے ہی کر سکتے ہیں. انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری بھی کرتا ہے. ہو سکتا ہے ایک بندہ ہمارے ٹیکس کی زبان میں اس کی اتنی ارننگ نہ ہو کہ وہ ٹیکس دے سکے, ٹھیک ہے, لیکن وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے, وہ دے رہا ہوگا اپنی زکوٰۃ. دوسرا سوال جو ریچ اور سپر ریچ ہے اس پہ دیکھیں ہمارے لیے اپنے پروفیشنل پیرامیٹرز ہیں, ٹھیک ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے, ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ یہ عدم اعتماد کی ایک ایکسٹینشن ہے وہ کہ امیر تو بالکل ٹیکس نہیں دیتا, پھنستا وہ ہے جو درمیان میں پھنسا ہوا ہے یا تھوڑا سا ریچ ہے, اگر آپ کی کیٹیگریز کو میں. لیکن کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ود ان ایف بی آر اس طرح کی کوئی ایکسرسائز نہ ہو رہی ہو, یا ہم اپنی سی کوشش نہ کر رہے ہوں کہ ہم ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں, ٹھیک ہے, اور آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد پھر جو بھی لیگل کورس آف ایکشن ہے. اور ایسی کافی بڑی ود ان ڈپارٹمنٹ فولکلورز ہیں, داستانیں ہوں گی, ہر آفیسر کے ایسے کارنامے ہیں انکلوڈنگ ہیم می, یہاں جو ہماری میڈمز ہیں. تو وہ ایسی چیز ہے جو مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ ہمیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے. لوگ موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں,
डिटेरेंस भी बनती है। आउट ऑफ एक कल्चर समझ लो कि हमारे डिपार्टमेंट में एक कल्चर नहीं है, ठीक है। इसकी मिसाल मैं ये दे सकता हूँ कि पुलिस के 4 बंदे जाके भिखारियों 15-20 भिखारी को उठा लेते हैं, वो अखबार में भी आता है, ख़बरों में भी आ रहा होता है, ठीक है। इतने गदागर फरोश पकड़ के यूं कर दिए, ये कर दिए, उन्होंने हफ्ते बाद दोबारा आना है। एफबीआर की सतह पे इस तरह का कभी आपने नहीं सुना होगा कि फ़लाँ ऑफिसर ने, ये बंदा था, ये बिजनेसमैन था, इतने करोड़, इतने अरब, और ये हमने इतने किए हैं, और ये डेली बेसिस पे होते हैं। आप इसको इस तनाजुर में भी देख सकते हैं कि वाहिद इदारा है एफबीआर, क्योंकि हम फिगर्स से खेलते हैं, फैक्चुअल फिगर्स हैं, 10 है, 15 है, 20 है। पिछले 5 साल, 8 साल, 10 साल तक चले जाए, हमें जो टारगेट दिया जा रहा है, ठीक है, वो इंक्रीज़ करके दिया जा रहा है। आपकी इकॉनमी तो श्रिंक हो रही है, जीडीपी ग्रोथ तो आपकी माइनस हो रही है, तो हम वो कहाँ से पूरा कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? वो टारगेट तो पूरा होता है, ठीक है। 6000 अरब है, 7200 अरब इस साल हुआ, आगे 9000 अरब है, तो वो हम वो किंग बन के नहीं कर सकते। हमें प्रोफेशनली साउंड होना पड़ता है, हमें परसू भी करना पड़ता है, और ये एक्टिविटी हर जगह पे, एक इंस्पेक्टर लेवल से लेके ऑफिसर लेवल से लेके पूरे एंड तक। ये आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि घर का एक कमाऊ पूत है, उसने 8 बंदों को खाना खिलाना है, ठीक है। वो तनख्वाह में नहीं पूरा करेगा तो वो बेचारा ट्यूशन पढ़ा के भी पूरा करेगा, ठीक है। उसमें फिर एक मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हैं आप, एक डिबेट है, दूसरा टेक्निकल है, तीसरा वो ऐसी स्ट्रक्चर है कि जिस पे मेरा ओपिनियन, इनका ओपिनियन या आपका ओपिनियन मैटर नहीं करेगा। आपकी हमारी बड़ी कलेक्शन जो अभी भाई ने बात की, स्कूल या हेल्थ में इसलिए नहीं जा रही कि वो हम वो कर्ज़ा उतारने में दे देते हैं, ठीक। मतलब बीइंग टैक्स प्रोफेशनल, टैक्स कलेक्टर, मुझे ये पिंच करती है ये एक हकीकत कि यार मेरी जो कलेक्शन स्कूल या कॉलेज या किसी जगह पे इस्तेमाल हो सकती थी, वो उस कर्ज़े के लिए जा रही है जो शायद हमने 50 साल पहले लिया, और वो उसकी वजह से आपकी यूटिलाइजेशन कम हो रही है। इस पे आप अगर कुछ ऐड करें, रिच और सुपर रिच। इसमें सर जो आपकी क्लासिफिकेशन है या एक जनरल नोशन है कि सुपर रिच वो टैक्स नहीं होते, तो इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। रीज़न बीइंग कि कोई भी जो बिज़नेस करेगा उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो टैक्सेशन से बच सके। थोड़ी बहुत जो इवेजन है या अवॉइडेंस है वो तो मैं भी कर सकता हूँ, हर कोई कर सकता है और लोग करते हैं, बट वो उसके लिए मैकेनिज़्म मौजूद है। वो 2 साल में, 3 साल में, साल में उसको हम चेक करते रहते हैं। एक चीज़ जिसे हम जो पॉलिसी के लेवल पर, लेजिस्लेशन के लेवल पर जिसको हैंडल होना चाहिए, उसको हम इन्फोर्समेंट के लेवल पर हैंडल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? लाइक आप जो सुपर रिच की बात कर रहे हैं, एक सेक्टर ऐसा है जिसमें लोग पनाह ले लेते हैं, लेकिन उन्हें ये तहफ़्फ़ुज़ कानून ने दिया हुआ है, एंड दैट इज़ एग्रीकल्चरल इनकम। वो एग्ज़ैम्प्ट है, उसमें हमारे पास इनकम टैक्स नहीं है उस पर। तो उसके गार में जो बड़े लैंड होल्डिंग्स जिनके पास हैं, तो अब उनकी मर्ज़ी के सेल्फ़ असेसमेंट सर ने बताई है कि ख़ुद लोगों ने बताना है वो उनकी क्या कैलकुलेशंस हैं अपने गोशवारे में। वो अपनी इधर की इनकम को भी वहाँ पर डाल दें। अगर उन्हें लाइक 1 करोड़ रुपए की इनकम हुई है सालाना, तो वो कहें हमें 5 करोड़ की हुई है हमारी एग्री इनकम, तो उसे वो चुप करके एग्ज़ैम्प्ट के खाने में लिख देते हैं, और इसके चांसेस 1/5 हैं कि वो रेडार पर आएंगे। तो अब ये एक लॉ है, ये लॉ बनाने वाले जाने, वो इसको जब चाहेंगे तो जब वो कह देंगे कि नहीं कि जो एग्रीकल्चरल इनकम है उस पर भी टैक्स होगा, या उसे वो किसी सतह पर टैक्स करना चाहेंगे, तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा। एक ये चीज़। दूसरा, कुछ लॉ ने एग्जेम्पशंस दी हुई हैं, उसका मिसयूज़ हो जाता है। लाइक अभी जो बात कर रहे थे, चले गए उठकर, तो मैं उन्हें ये बताना चाहता था कि फ़ाटा और पाटा में तो टैक्स है ही नहीं, तो वहाँ से तो हम टैक्स ले ही नहीं रहे।
تو پھر یہ سوال کیسے پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر ہم کیا دے رہے ہیں یا کیا نہیں دے رہے, بلکہ وہاں پر تو فاٹا اور پاٹا میں اچھا کام ہو رہا ہے. میری سر گرینائٹ ماربل اچھا کام, ڈیولپمنٹ بھی ہے. میری سر ملٹری اٹیچمنٹ تھی وزیرستان میں اور انگور اڈا رادر, اور اس سے بھی آگے ایکسٹینشنز پر ہم گئے ہوئے تھے, جو چوکیوں کی آگے ایکسٹینشنز تھی. تو اس وقت بھی وہاں وانا میں شیخ فاطمہ ہاسپٹل بن رہا تھا, اور وہاں پر بہت اچھا کالج تھا, وہاں پر ہم نے پریزنٹیشنز بھی دیکھی. اور اس وقت بھی جو اب چیئرمین نیب ہیں, ان کے ساتھ تب یہ جی او سی تھے وہاں پر, تو ان کے ساتھ ہم ساتھ گئے تھے. انہوں نے وہاں پر ایک ڈسپینسری اور ہاسپٹل کا افتتاح کیا تھا, اور روڈ سارے بن چکے تھے. ڈی آئی خان سے, وانا سے ڈی آئی خان تک اگر کسی کو سے انگور اڈا سے, ایون انگور اڈا سے اگر کوئی اس طرح آ کے اور واپس ڈی آئی خان جاتا ہے, اسے جہاں 3 دن لگتے تھے تو وہاں وہ پہنچ رہا تھا 8 گھنٹے میں, 7 گھنٹے میں. تو اتنا کام وہاں پر ہو چکا تھا. اب تو اس سے بھی آگے ہوا بہتر ہو رہا ہے. تو ٹیکسیشن تو وہاں پر ہے نہیں. اب وہاں ٹیکسیشن نہ ہونے کا فائدہ بھی ٹیکس ایویڈرز ہی اٹھاتے ہیں. پشاور کی اگلی سائڈ پر فیکٹری لگا لیں گے سارے, اور آپ تو میم جانتی ہوں گی سگریٹ والے کیا کرتے ہیں, اینڈ ایون اسٹیل والے کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر فیکٹری لگاتے ہیں کہ ہم ادھر بیچیں گے, تو وہاں پر کوئی ٹیکس نہیں دیتے, کوئی چیز نہیں دیتے. بجلی بل بھی بہت ہی بالکل نامنل سے بلز دیتے ہیں, نہ ہونے کے برابر, اور اس کے بعد مال پاکستان اس سائڈ پر لے آتے ہیں, یعنی ٹیرف ایریا میں لے آتے ہیں, نان ٹیرف ایریا سے ٹیرف ایریا میں آ جاتا. تو یہ ایویژن اس طرح سے تو ہے, لیکن اسپینڈنگ بھی ٹیکس ہو رہی ہے. جو بندہ زیادہ اسپینڈنگ کرتا ہے, کسی بھی سطح پر اسپینڈنگ کرتا ہے, وہ ٹیکس ہو رہی ہے. کوئی پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں یا کوئی جہاں پر بھی جو بڑے جو ہمارے یہ آپ جنہیں کہیں چور راستے ہیں, ان کو ود ہولڈنگ کے ذریعے پلگ کیا ہوا ہے, اور ہر سال اس میں سے ایک انالیسز ہوتا ہے. when I was here in headquarter at that time we analyzed it. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد بھی یہ ہر سال نہیں تو دوسرے تیسرے سال کرتے ہیں کہ ود ہولڈنگ کے سیکشنز کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں سارے سال میں کتنی کلیکشن آئی ہے پورے ملک میں. تو اس میں جو ریڈنڈنٹ ہیں ان کو نکال دیتے ہیں, اور نئے جو چور راستے ہیں ان کو ایڈ کر دیتے ہیں. تو سپر رچ اگر وہ بزنس میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے بالکل ٹیکس سے بچ جانا یہ ممکن نہیں ہے, وہ ٹیکس دے رہا ہوتا ہے. ہاں اس کا سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ کم دے رہا ہے یا زیادہ دے رہا ہے, تو اس کو ہمارے پاس میکینزم ہے, ہم اسے چیک کرتے رہتے ہیں. پلس جو ایک لاء نے جسے کور دیا ہوا ہے, ایگری انکم کو اس نے فیڈرل انکم ٹیکس سے ایگزمپٹ کیا ہے, یا جو ایریاز کی ایگزمپشنز ہیں, جو کچھ نئے انڈسٹریل علاقوں کی ایگزمپشنز ہیں, آج کل فیصل آباد میں چل رہی ہیں سر, وہاں پر اکنامک زون انہوں نے بنایا, تو وہاں پر جو فیکٹری لے کے جائے گا اس کو کچھ ایگزمپشنز ہیں, تو اس کی گارب میں لوگ جاتے ہیں. لیکن بالکل کوئی علل اعلان نہیں کہہ سکتا کہ میں ٹیکس نہیں دوں گا, آپ لے کے دکھائیں, یہ بات نہیں ہے. سر میرا سوال ہے کہ لیمن سے مطلب ڈوئل ٹیکس لی جاتی ہے, وہ اگر گورنمنٹ سرونٹ ہے تو اس کی پے سے بھی ٹیکس کٹتی ہے بہت ساری چیزوں کی, اور وہ جو مطلب روزمرہ کی چیزیں خریدتا ہے وہاں پہ بھی ٹیکس دے رہا ہوتا ہے. اور کون سی چیزوں مطلب کوکنگ آئلز وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں, گھر کے جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں نا, انکم ٹیکس, ہاں وہ جو ٹیکس ان پہ لکھا ہوتا ہے سر, وہ ٹیکس دیکھیں یہ عدم جو اعتماد کا فقدان ہے, اس کی یہ ریزن ہے. اس کا ایک حل میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اویئرنیس, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن, عام لوگ جتنا پوچھیں گے یا ہم ان تک جائیں گے. دیکھیں آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ ٹیکس دیتے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے, ٹھیک ہے. دوسرا آپ کو اتنا اطمینان اور اتنا یقین بھی ہونا چاہیے کہ جنگل کا قانون نہیں ہے کہ آپ 2 دفعہ ٹیکس دیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو. ہم سے اگر ہم آپ سے 2 دفعہ ٹیکس لیں گے, آپ سے پہلے ہم سے ہمارے بڑے پوچھ لیں گے, ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو میں پرسنلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اس کو اس نظریے سے دیکھتا ہوں. میں نے ایک اچھا شیمپو یوز کیا, آپ نے اسے کم شیمپو یوز کیا, جو بھی کوالٹی ہے, لگزوریس آئٹم پہ ٹیکس ہونا چاہیے. جو زیادہ ارن کرے گا وہ زیادہ سپینڈ کرے گا, اس کا ٹیکس زیادہ ہوگا, ٹھیک ہے.
اور جس کو آپ ٹیکس کہہ رہے ہیں وہ بیسیکلی وہ آئٹم ہیں، لگژری آئٹمز ہیں جن پہ یونیورسلی یا گلوبلی اس کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے ویٹ کا، ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے. ٹھیک ہے، یہ ان آئٹمز پہ ہے جو کہ لوگ جتنا یوز کریں گے اتنا زیادہ ٹیکس دیں گے. یہ انکم ٹیکس نہیں ہے. جو آپ کی تنخواہ سے ہم لے رہے ہیں وہ آپ کی انکم ہے. یہ جو اسپینڈنگ سائڈ والا ٹیکس ہے اس کو ہم تو ٹیکس سمجھتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹیکس بیسیکلی وہ آدمی دے رہا ہے جس نے وہ صابن، وہ شیمپو بنایا ہے. ٹھیک ہے، اس نے وہ شیمپو کی کاسٹ، چونکہ اسے قانون اجازت دے رہا ہے، وہ اس نے آپ کے اوپر ٹرانسفر کیا ہے کہ جی میں نے 100 روپے میں 10 روپے ٹیکس دیا ہے، اس میں سے 5 آپ بھی دیں کیونکہ آپ یوز کر رہے ہیں. میری کاسٹ بڑھ گئی ہے اور یہ قانون اسے اجازت دے رہا ہے. اس کو ہم نہیں کر سکتے، لیکن وہ ہم آپ سے انکم ٹیکس سمجھ کے بالکل سر بھی نہیں وہ لیتے. وہی تو ایک ایشو ہے نا، وہ مطلب اگر ایک چیز 3 جگہوں سے ہوتے ہوئے آ رہی ہے تو وہ ہر کوئی الگ الگ ٹیکس دے رہا ہے اور وہ نہیں دے آخر میں رہا. آ کر یوزر پہ ہی. نہیں دے رہا. کون دے رہا ہے؟ مطلب پیٹرول کی مثال لے لیں آپ. ٹھیک ہے، ہاں، تو وہ جو جس پیٹرول پہ کون سا ٹیکس دے رہے ہیں آپ؟ مطلب اگر اتنی زیادہ مہنگی ہے. مہنگا ہونا اور چیز ہے. دیکھیں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سب کے لیے، اس میں بینگ اے لے مین یا بینگ آپ لوگوں کے ساتھ ایک ریلیٹ کرنے کے لیے میں بتا سکتا ہوں کہ یار میری اگر پیٹرول کی یوسیج کم ہے تو میں کم ٹیکس دوں گا. ٹھیک ہے، اس میں سپر رچ والی بات آ جاتی ہے کہ جو زیادہ یوز کر رہے ہیں، بڑی گاڑیوں والے ہیں، وہ زیادہ دے رہے ہیں. اور یہ تو پھر وہی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ اس پہ آپ یہ آرگومنٹ نہیں دے سکتے کہ جی فلاں بندے نے زیادہ نہیں دیا، مجھ سے آپ نے زیادہ لے لی. یہ تو سب کے لیے ہے. اور وہی بات ہے کہ جو لیجسلیچر آپ کی اسمبلی قانون پاس کر دے گی، ہم نے تو اس کے ایمبٹ میں رہنا ہے، ہم اس سے باہر تو نہیں جا سکتے. لیکن وہ ٹیکس جو آپ کی سیلری سے ہے صرف وہی انکم ٹیکس ہے، اس کے ہم اکاؤنٹیبل بھی ہیں. اور یہ جو آپ خریدتے ہیں چیزیں، یہ وہ سب کا کٹتا ہے. ایک چیز اس میں ایڈ آپ کر ایک لیں، دفعہ دیکھیں بس کہ وہ یہ کر جو ٹیکس ہے نا آپ کا، جو بول آپ دیں کہہ آپ رہے ہیں کہ آج آپ نے اجازت تیل دیں. خرید لیا اس پہ ٹیکس ہے، پیٹرولیم کے اوپر، یہ کنزمپشن بیس ٹیکس ہے. ٹھیک ہے، آج آپ جا کر شیمپو سے بال نہ دھوئیں، آپ ٹیکس نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، آج آپ پیٹرول گاڑی پہ ایک سائیکل چلا لیں، ٹیکس نہیں دیں گے. یہ کنزمپشن بیس ٹیکس ہے. اور یہ سیلز ٹیکس ہے. ٹھیک ہے، اب آپ جس ٹیکس کو یہ کہہ رہے ہیں نا ڈبل ٹیکسیشن ہو رہی ہے، 2 دفعہ ہم تو ٹیکس دیتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں اگر آج آپ ایک کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کوئی سیلری نہیں ارن کر رہے، کیا آپ اس کے اوپر انکم ٹیکس دیں گے؟ نہیں دیں گے. تو آپ تبھی ٹیکس دیں گے جب آپ ٹیکسیبل انکم آپ کی اتنی ہوگی جو ایک خاص تھریش ہولڈ سے کراس کرتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی انکم 4-5 لاکھ سے اوپر ہے سالانہ تو کہیں جا کر آپ انکم پہ تو کوئی ٹیکس دیں گے. لیکن کنزمپشن بیس ٹیکس، اور یہ صرف ہمارا ملک نہیں ہے، یہ آل اوور دا ورلڈ ایک رجیم ہے، جیسے سر نے بتایا ویٹ، ویلیو ایڈڈ ٹیکس. ٹھیک ہے، تو جب بھی آپ کوئی چیز کنزیوم کریں گے تو اس کے اندر ایک انٹیگرل پارٹ ہے جو اسٹیٹ نے آپ کو ایک چیز کا پروویژن دی ہے، اس پہ اسٹیٹ کا رائٹ ہے آپ سے بھی، آپ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں اس کے اندر. تو وہ دیٹس اے سیپریٹ تھنگ، یو کانٹ مکس بوتھ آف دا تھنگس ٹوگیدر. اس میں کچھ تو ڈسکریج بھی کر رہے ہیں نا حکومت نے کہ آپ فضول پیٹرول ضائع نہ کریں، اس سے ہمارا امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے. یس، یہ اسموکنگ پر ہے تو دیٹس اے سن ٹیکس کہ تو اس سے پھر ہیلتھ کیئر کے سسٹم پر بوجھ بڑھ جاتا ہے، جتنے زیادہ لوگ ظاہر بیمار ہوں گے اس طرح. تو اس کو تو اس اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. پلس کانسٹیٹیوشن اس بات کی اجازت دیتا ہے، حکومت ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگا سکتی ہے. اینڈ اٹ از ایون ان قطر، ہر جگہ پہ اب تو سعودیہ میں یو اے بحرین میں تو آ گیا، وہاں پر بھی لگایا. تو اور اینڈ ایون ان قطر پیپل دے ڈونٹ لائک دی ٹیکس کلیکٹر. اینڈ مے بی ان 2019 میں وہاں دوحہ میں جا رہا تھا تو مجھ سے امیگریشن والا سوال جواب کر رہا تھا. دے ڈڈ ناٹ نو کہ آئی نو عربک. ریزن بینگ میں نے وہاں بڑا عرصہ کام کیا CSS، تو اسے پتہ نہیں تھا میں عربی سمجھتا ہوں یا نہیں سمجھتا. تو مجھ سے بات چیت کر رہا تھا کہ آپ کہاں سے آئیں، کیا کرتے ہیں. پاسپورٹ پر لکھا ہوا تھا گورنمنٹ آفیسر. میں نے بتایا آئی ایم اے ٹیکس کلیکٹر. اینڈ ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ ویٹ کہ یہ اتنا کیوں ہے، یہ پھر ہم کہاں لے کر جائیں، کیا ہم اسے واپس لے سکتے ہیں، یہ مجھ سے پوچھ رہا تھا وہ.
اینڈ اتنے میں دوسرا ایک اور اس کا سینئر آ گیا. اس نے سمجھا کہ شاید کوئی ایشو ہے تو میں جا کر ہیلپ آؤٹ کروں یا چیک کروں. اس نے اس سے عربک میں پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. تو ماکس دے کال ماکس ٹو ٹیکس کلیکٹر ان عربک. اس نے اسے بتایا کہ یہ مسئول الحکومیہ من الپاکستان والماکس, یہ گورنمنٹ آفسر ہے ادھر کا اور ٹیکس کلیکٹر ہے. تو وہ اس سے کہتا ہے کہ الماکس فی النار, کہ ٹیکس کلیکٹر جہنم میں جائے گا جو یہ. تو یعنی اٹس ان قطر. اب وہ کتنے رچ ہیں اور کیا ان کے معاملات ہیں, بٹ ایون دین دے آر لائک دس. تو یہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے, یہ اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنا امپورٹ بل بھی کور کرنا ہے, اور حکومت انہیں اجازت دیتی ہے اس کو, وہ کنزمپشن کے اوپر ٹیکس لگا سکتے ہیں. جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان کے اوپر یہ نہیں ہے, دال پر نہیں ہے, چاول پر نہیں ہے, آٹے پر نہیں ہے, دودھ پر نہیں ہے, ادویات پر نہیں ہے, ان تمام چیزوں. ایون بچوں کا خشک دودھ آپ ایوری ڈے کا وہ 6,000 روپے کا ڈبہ بھی لیں تو اس پہ بھی نہیں ہے. تو ان چیزوں کو اس کے ایمبٹ سے باہر رکھا گیا ہے. جو چنے ہیں, روٹی ہے, جو ہم دن رات کھا پی رہے ہیں اس کے اوپر نہیں ہے. ایون اگر کوئی کپڑا سل کر اور وہ برانڈ بن کر اس طرح سے نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی نہیں ہے. اور اسی طرح سے جو برانڈڈ شوز ہیں ان پر ہے, لیکن اگر جو لوگ لیدر لیتے ہیں اور وہ وہاں پر جوتا بنا رہے ہیں, کہ یہ میں نے خود جوتا اسی طرح بنوایا ہوا ہے, ایک چھوٹی شاپ سے بنوایا تھا کراچی میں, تو ان سے وہاں پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, کچھ ایسا نہیں. بٹ جیسے ہم اس کی برانڈنگ کر کے باٹا سروس کچھ ایسا کریں گے تو پھر وہ ویٹ آ جائے گا. اینڈ اسی طرح سے کپڑا ہے, اگر اس میں جائے گا تو اس کو اس سے باہر رکھا گیا. تو اس اور انکم ٹیکس ہے ہی نہیں اگر آپ کی انکم نہیں ہے تو, یعنی اسپینڈنگ ہے. میں نے ٹیکس دیا, میں نے کوئی انکم ارن کی, اس پر میں نے ٹیکس دے دیا. اب اس کو اسپینڈ میں اپنے ہاتھ سے کروں یا مجھ سے آپ لے لیتے ہیں کہ میں, اور اسے کوئی ایسا لگژری آئٹم خریدتے ہیں تو اسپینڈنگ کے اوپر ٹیکس ہے. اینڈ گورنمنٹ ہیز ایز پر کانسٹیٹیوشن فل رائٹ فار دیٹ. میں اجازت چاہوں گا, مجھے 8 بجے نکلنا تھا اینڈ آئی ہیو این اسائنمنٹ. تو انشاءاللہ اب بڑا اچھا سیشن رہا, بڑا مزہ آیا. عامر صاحب نہیں آ سکے تو وی ور آل ایئرس فار ہم, اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی دوبارہ, زندگی رہی تو. تھینک یو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی آپ کا سوال. سر میرا کوشچن تھا کہ ایف بی آر کی کرنٹ جو نیو اسٹیٹسٹکس ہے اس کے مطابق جو سیلریڈ انڈیویجولز ہے وہ 200% ٹیکس دیتے ہیں, جس کی ٹوٹل ٹیکس کلیکٹ ہوئے 263 بلین. تو سر سیلریڈ انڈیویجول کے ساتھ تو ٹیکس کٹ رہا ہے 200% ہے. تو سر جیسے مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی ایک بات مینشن کیا اور ایکس چیئرمین ایف بی آر زیدی صاحب نے بھی ایک بات مینشن کی کہ ہمارے ملک کی جو زیادہ تر اکانومی ہے وہ ڈیڈ اکانومی ہے اور انڈاکومنٹڈ ہے, جو کہ ریئل اسٹیٹ میں ہے. تو سر کیا اس طرح پالیسی میکنگ ایف بی آر کے تھرو ایسا ہوئی ہے کہ جو ہمارے ریئل اسٹیٹس میں جو ہماری ڈیڈ اکانومی ہے, جو ڈاکومنٹ پہ نہیں ہے, اس پہ اگر ہم سپر ٹیکس لگا دیں تو اس کی پالیسی میکنگ ہوئی بھی ہے, کیونکہ ہمارے زیادہ تر اکانومی اسی میں پھنسی ہے. تھینک یو. یار آپ نے 2-3 شخصیات کا نام لیا ہے, تو ایوری ون ایز مطلب فریڈم آف اسپیچ بھی ہے, اوپینین بھی ہے, لیکن یہ چیزیں دونوں صورتوں میں سوال یہ ہوتا ہے کہ جب تھے تب کیا ایکٹ تھا اور اب. ٹھیک ہے, اس پہ میں زیادہ نہیں دے سکتا اپنا کوئی اوپینین, اگنور کروں گا. سیلریڈ انڈیویجول ٹیکس اس لیے ہوتے ہیں کہ ڈاکومنٹڈ ہے, اس میں بھی نو ڈاؤٹ. لیکن آپ اس میں یہ دیکھیں کہ ہم بھی اسی سیلریڈ کلاس کا ہی حصہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں دے رہا اور ہم نے یا ایف بی آر نے باقی سب پہ لگا دیا. ٹھیک ہو گیا. تیسری چیز جو یہ پراپرٹی والی بات کی ہے یا انڈاکومنٹڈ اکانومی میں, ایسے بہت سارے سیکٹر ہیں جو انڈاکومنٹڈ ہیں. پراپرٹی کا کام میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ جہاں پہ اسٹیٹ یا حکومت کوئی کام کرتی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور یہ سجیشن جب بجٹ بنتا ہے, قانون سازی ہوتی ہے, فیلڈ فارمیشن سے ہم لوگ اپنا انپٹ دیتے ہیں کہ یہ چیز مسنگ ہے, آپ ایسا کر لیں, یہ چیز مسنگ ہے, ایسا کر لیں. پراپرٹی پہ کافی سارے ٹیکس لگے ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے. تو اب یہ اتنی انڈاکومنٹڈ یا ایک قسم کی جو ایوائڈنس والی بات تھی وہ نہیں رہی. فرق ابھی بھی ہے اور اس کی ریزن یہی ہے کہ قانون. ٹھیک ہے, آپ کا ایک علاقے میں ریٹ چل رہا ہے 100 اور وہاں کا ڈی سی ریٹ جسے ہم کہتے ہیں قانون میں, ٹھیک ہے, وہ ہے 50. اس پہ ہم 100 نہیں لگا سکتے. تب لگا سکتے ہیں جب ہمارے پاس ان کی کوئی رجسٹری کی ڈیٹیل ہو, بینک اکاؤنٹس ڈیٹیل آ جائیں, کوئی وسل بلوئنگ ہو جائے, آدمی مخبری کر کے FBR کو بتا دے کہ جی یہ چیز ہے, اس پہ ہم ایکشن لیتے ہیں. اب اس پہ ہم نے امپرومنٹ یہ کی تھی کہ FBR ریٹ بھی دے دیے تھے, ڈی سی ریٹ کو مارکیٹ ریٹ کے ایٹ پار کرنے کے لیے. تو چیزیں تو چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا سوال آپ کے اس میں ایک اور آسپیکٹ کیا تھا؟ پالیسی میکنگ. یہ پالیسی میکنگ ہی ہے, چل بھی رہی ہے, امپرومنٹ بھی ہو رہی ہے. اور اس میں مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر جگہ پہ جب بھی چور کوئی چیز کرے گا پتہ لگے گا, وہ ہم دروازہ بند کرتے ہیں, وہ کسی اور طرف چل پڑتا ہے. لیکن یہ ابھی آپ دیکھیں ان میں ٹیکس ریٹ اس طرح کے ہم نے لگائے ہیں, ود ہولڈنگ ہوئی حکومت نے جس طرح کی ہے کہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ ڈاکومنٹ ہونا چاہیں گے. ٹھیک ہے, مجبوری میں ہوں گے, اس لیے ہوں گے کہ وہ جو ٹیکس پراپرٹی کی پرچیز پہ دے رہے ہیں وہ ریفنڈ ہوتا ہے. یہ اب ایک بیٹ ہے جو ہم نے انہیں دی ہے کہ جو بندہ پراپرٹی خریدتا ہے اس پہ جو ٹیکس لگتا ہے وہ واپس لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک پالیسی بن رہی ہے, پالیسی میکنگ تو ہے, انیکٹ ہے. اور میرا پھر یہ آرگومنٹ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آٹو پہ آٹومیٹیکلی آپ 5,000 ارب سے 6,000 ارب اور پھر 7,000 ارب یا اگلے سال 9,000 ارب ایسے ہی آ جائے گا, تو ایسے نہیں آتا. 100 روپے کا ٹیکس جمع کرنا بھی کتنا مشکل ہے, یہ آپ ہم سے پوچھیں. ٹھیک. سر میرا کوشچن پاپولیشن کے متعلق ہے. آپ نے مطلب کس کے بارے میں؟ پاپولیشن ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ آپ نے 3-4 دفعہ ذکر کیا کہ پاپولیشن زیادہ ہے, ٹیکس اتنا کلیکٹ نہیں ہو رہا. پھر ایک اسٹیٹمنٹ ہے رسپانسبلٹی لیڈ ٹو اکاؤنٹیبلٹی. یہ تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. پھر جس طرح چائنا میں 1 چائلڈ پالیسی 2 چائلڈ پالیسی, یہ بھی امپوز ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن وہ نہیں کر رہا ہے. کوئی پارٹی ایسی ڈھونڈ دے جس کا منشور ایسا ہے تو ہم اس کا بالکل سپورٹ کریں. میرا اس میں آپ اس طرف بھی لے گئے, ایک اچھی بات ہے. دیکھیں ایز اے سوسائٹی ہم اس سوسائٹی سے علیحدہ تو نہیں رہ رہے. تو جو پرابلم میں فیس کر رہا ہوں کل ہو سکتا ہے پرسوں آپ کریں. ہم نہیں کریں گے تو ہماری نیکسٹ جنریشن تو کرے گی. پاپولیشن سے انکریز سے میری مراد یہ تھی کہ اسٹیٹ کی ریٹ کم ہونے کی وجہ یا فیسلٹیز کم ہونے کی ایک وجہ یہ ان کنٹرول گروتھ بھی ہے. ٹھیک ہے. ایک اربنائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. آپ کے گاؤں سے لوگ نیچرل اور یہ نیچرل فینومین آل اوور دی ورلڈ ہوتے ہیں, لیکن اس میں پھر اسٹیٹ کا سسٹم کرمبل کر جاتا ہے. ایک اسپتال جو 200 بیڈ کا تھا 5 لاکھ لوگوں کے لیے بنایا گیا, وہاں پہ اس وقت 25 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں. آپ اس اسپتال سے, سرکاری اسپتال سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ 25 لاکھ لوگوں کو بھی اتنی فیسلٹی دے جو کہ 5 لاکھ لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا. میرا وہ پوائنٹ اس کانٹیکس میں تھا. لیکن میں اس سے بھی ایگری کرتا ہوں, یہ آج کل کے جس طرح کے حالات ہیں معروضی, آپ جو بات بھی کریں گے نا وہ ہمیں ایسا ہی لگے گا کہ یہ برننگ ایشو ہے, اس کا کچھ کرنا چاہیے. تو پاپولیشن بھی ان میں سے ایک, اس پہ پالیسی میکنگ ہونی چاہیے. بالکل. اور کوشچن سر یہ میں ڈسٹرکٹ کرک سے ہوں نا, جی جی. انفراسٹرکچر لحاظ سے اگر دیکھا جائے, ایجوکیشن کی طرف سے دیکھا جائے یا ہیلتھ کی طرف سے دیکھا جائے, 1-2 ہاسپٹل ہوتے ہیں, اس میں ایک ایکس رے کا مشین ہوتا ہے, لمبی لائن مطلب لوگ ہوتے ہیں. دوسری طرف اگر دیکھا جائے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں اور گورنمنٹ کی دیکھا جائے کہ ہمارے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں. اور دوسری طرف دیکھا جائے ایجوکیشن کی, اسکول ہوتے ہیں, اسکول کے جو ڈیسک ٹیبل وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے ایجوکیشن لحاظ سے. اس وجہ سے مطلب جو ایک مس ٹرسٹ جو ڈیولپ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ڈیولپ ہو جاتا ہے. ہر کوئی تو وہ دیتا ہے, ٹیکس دیتا ہے, میں دیتا ہوں, وہ دیتا ہے, لیکن جو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے وہ ادا نہیں کرتے.
دیکھیں یہ وہی آرگومنٹ ہے جہاں سے میں نے پہلی بات شروع کی تھی کہ مجھے اس پورے ہمارے آج کے ٹاپک کی پریمس یہ لگتی ہے، یہ وہ سوال تھا جو میں نے سروس کے پہلے سال میں بھی سنا، آج 13 سال بعد بھی سن رہا ہوں، اور یہ مجھے لگتا ہے اگلے 12 سال میں بھی شاید یہی رہے گا۔ یہ والا ایشو ایکسپینڈیچر سائڈ پہ ہے، ٹھیک ہے، ہماری ڈومین کلیکشن پہ ہے، ایکسپینڈیچر سائڈ والا ایشو ہے، لیکن میں پھر اگین یہی کہوں گا آپ گلاس کو فل دیکھیں۔ بلیو می، میں نے اپنا بچپن گاؤں میں وہ دیکھا ہے کہ اسپتال نہیں تھا، ابھی وہاں پہ ایٹ لیسٹ اسپتال تو ہے، بن گیا نا، تو ڈاکٹر بھی آ جائیں گے اس میں، ٹھیک ہے۔ باقی ڈیسک اس طرح کے ہیں جس طرح کے نہیں ہونے چاہیے، اس کو تو میں اس طرح دیکھوں گا کہ یار شکر کرو ڈیسک تو تھے، ہمارے ٹائم میں تو کرسیاں بھی نہیں تھیں، سرکاری اسکولوں میں ہم نے پڑھا کرسیاں نہیں ہوتی تھیں، آپ کرسیوں کے ساتھ ڈیسک اور اچھے ڈیسک مانگ رہے ہیں، تو امپرومنٹ تو ہے، اور یہ پبلک چیک چونکہ پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے نا، یہ اس طرح کی چیزیں، یہ اویئرنیس ہی سروس ڈیلیوری پہ مجبور کرے گی، اور یہ سروس ڈیلیوری کی بات ہو رہی ہے کہ جو ڈیلیوری ہو وہ اچھی ہو، سب کے لیے ایکول ہو۔ اللہ سر، جو ایگریکلچر سائڈ سے آپ نے کہا کہ ایگریکلچر جو سیکٹر ہے وہ ٹیکس ایگزمپٹ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح بہت سے فاؤنڈیشن ہے، ٹرسٹ ہے، فوجی فاؤنڈیشنز مثال بہت سے وہ ٹیکس ایگزمپٹ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو ہمارا ملک جو ہے وہ سارے لینڈ لارڈ وہ چلا رہے ہیں، اگر لینڈ لارڈ ٹیکس سے ایگزمپٹ ہو تو وہ ٹیکس نہیں ادا کرے گا، جو ہم ادا کریں گے وہ اس پہ سب کچھ کریں گے، پھر یہ جو ڈیفیسٹ ہوگا بجٹ میں سرپلس تو آئی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کیا سولوشن سجیسٹ کرتے ہیں؟ یار سولوشن تو بہت بڑے لوگوں کے لیے یا بڑے لوگوں کے لیے باتیں ہیں، اس پہ جو ہماری سمجھ ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے۔ میرے دوست نے، کولیگ نے کہا تھا کہ ایگزامپٹ ہے، اور یہ اس کا اپنا اوپینین ہوگا، مجھے یہ لگتا ہے کہ ایگزامپشن بنتی ہے۔ آپ پاکستان بیسیکلی ایک ایگریرین کنٹری تھا، درمیان میں اب یہ کوئی مکس ایسا ہے کہ آپ اس کو نہ ٹیکنالوجیکلی تو یہ کبھی ایڈوانس نہیں رہا، انڈسٹری کم ایگریرین بیس ہے۔ آپ اس پہ ٹیکس لگائیں گے اس غصے میں یا اس نیت سے کہ جو بڑے لینڈ لارڈ ملک چلا رہے ہیں ان سے ہم ٹیکس لیں گے، اس کا نقصان مڈل لیول فارمرز، کلٹیویٹرز پہ زیادہ ہوگا، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس پہ اچھی ریسرچ کی ضرورت ہے، اچھی ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے، لیکن دیکھیں آپ کے جو لا میکرز ہیں، اگر وہ لینڈ اونرز ہیں، وہ کبھی بھی ایسا قانون نہیں لائیں گے جہاں پہ ان کے انٹرسٹ ہٹ ہوں۔ اس کے باوجود بھی کئی ایسے قانون آتے ہیں جہاں پہ یہ بات ہو سکتی ہے۔ اس پہ دیکھیں یہ تو وہ پالیسی میکنگ یا لیجسلیشن ہے جو میری ڈومین سے باہر ہے، کیا ہونا چاہیے اس پہ ہم ایک بہت بڑی وش لسٹ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگین یہی بات ہے کہ یہ جو ایگزمپشن کی بھی انہوں نے بات کی کہ وہ اس گارب میں لیتے ہیں، اس پہ پروونشل ٹیکس ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک آدمی جس نے 10 ملین یا 20 ملین 50 ملین ٹیکس اپنا ایگریکلچر انکم ڈکلیئر کی ہے، وہ پروونس کو ٹیکس دے گا، اس کا ریٹ کم ہے، 1% ہے میرے خیال میں، 2% شاید اب ہوا ہے، تو وہ ٹیکس تو ہے، منیمل ہے۔ لیکن پھر اگین آپ کی بلک آف دی سوسائٹی ایگریکلچر میں وہ لوگ اس سے ریلیٹڈ ہیں جو بڑے لینڈ اونرز نہیں ہیں۔ ایک سوال تو آپ کا یہ تھا، دوسرا پارٹ تھا اس کا ایگزمپشنز بھی قانون نے دی ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی پرسنل انسائٹ سے اپنی سروس میں ہم ہر ایگزمپشن کو اس طرح دیکھتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں دیکھنے کی کہ وہاں پہ ٹیکس اوائڈنس نہ ہو۔ جن انسٹیٹیوٹ کا آپ نے نام لیا، جن کا آپ کو نہیں بھی پتہ، ان میں بھی اگر کہیں بھی ہمیں تھوڑا سا بھی اسکوپ ملتا ہے نا کہ یار یہاں سے ہم کوئی ٹیکس لے سکتے ہیں، ہم نہیں چھوڑتے، یہ میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ یہ جو چیریٹیز ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں، دے ہیو لانگ ہسٹری، اور یہ واقعی بہت سارے ماسز کا خیال رکھتے ہیں، ان کو وہ سروس دیتے ہیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ ان کی ایگزمپشن ختم کریں گے تو کاسٹ الٹیمیٹلی عام لوگوں کو بھرنی پڑے گی۔ آپ کا یہ نارتھ سارا یا الشفائی ٹرسٹ یا یہ فوجی فاؤنڈیشن کے ہاسپیٹل، چونکہ میں پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے، دیکھا ہوا ہے، تو یہ کچھ نہ کچھ بہتر کر ہی رہے ہیں۔
اور یہ میرے خیال میں ان کی ایگزمپشن نہ ختم کرنے کی ایک ریشنل ریزن یہ بھی ہے ہونی چاہیے. اور یہ دیکھیں چیریٹی ڈونیشن اسٹیٹ کا ہی ایک ایکسٹینشن ہے. جہاں پہ آپ اسٹیٹ سے یا حکومت سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اسکول اچھا ہونا چاہیے, ہیلتھ اچھا ہونا چاہیے, انہوں نے ان اداروں کو ٹیکس کی ایگزمپشن دے کے ایک قسم کی اپنا کردار ادا کیا ہے کہ اب آپ لوگ ایٹ لیسٹ ان کو ٹیکس کی کاسٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ تھوڑے زیادہ مریضوں کو, زیادہ لوگوں کو کیٹر کر سکتے ہیں. آئی تھنک سوال ختم ہو گئے. وی کین اینڈ اٹ آن دی سیم نوٹ. عمران صاحب تو خیر اب یہاں موجود نہیں ہیں, ان کا شکریہ ان کی غیر موجودگی میں, اور آپ کا بہت شکریہ. ویلکم جی. ظاہر ہے کہ ایک آپ کو اس یعنی لیڈنگ کیا کہنا چاہیے, ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھنا پڑا ان پلانڈ طریقے سے, لیکن آپ نے اس موضوع کو بہت اچھا نبھایا. اور ہم جو لے مین ہیں ان کے لیے بہت سی چیزیں جو ہیں جو بنیادی نوعیت کی تھیں وہ واضح ہوئیں, اور امید ہے کہ اس گفتگو کے نتیجے میں یہ جو عدم اعتماد ہے اس میں مکمل نہیں تو کسی حد تک کمی ضرور آئے گی. اور آپ لوگ ایک مشکل صورتحال میں ظاہر اپنا کام کر رہے ہیں, اکانومی جو ہے وہ منجدھار میں پھنسی ہوئی ہے, مگر اگر ٹیکس نہیں لوگ دیں گے, جو ٹیکس کی محصولات ہیں اور جی ڈی پی کا جو ریشو ہے بہت کم ہے اس خطے میں, یا شاید دنیا کے کم ترین جو شرح والے ممالک ہیں اس میں پاکستان. ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں بجٹ خسارہ پیدا ہوگا, اخراجات زیادہ ہیں, آمدن کم ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ ملک آگے جا نہیں سکے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکس کے نظام پر اعتماد کا فقدان جو ہے یہ اصل میں یہ وہ بجٹ خسارہ نہیں ہے بلکہ یہ اعتماد کا خسارہ ہے, اور اس کو جو ایڈریس کیا جائے گا تو اس نظام کے اوپر بھی ظاہر ہے بہتری آئے گی. تو آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو. جو یہاں پہ موجود ہے ان کا بھی بہت شکریہ. ظاہر انہوں نے کافی صبر کا مظاہرہ کیا, لیکن امید ہے کہ آج وہ یہاں سے کچھ سیکھ کر ہی جا رہے ہوں گے. تھینک یو. تھینک یو.